नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स ऊपर, डॉलर 5 रुपए नीचे। वजीर आजम ने हाल, नवाज शरीफ अगली हुकूमत बनाकर मईशत ठीक करने के ख्वाब देखने लगे। 9 में साजिश का पोल खोलने पर परवेज खटक को फारिग करने का फैसला। जहांगीर तरीन फिर से मुतहर्रिक हो गए, इस्तेकाम पार्टी में मजीद 30 लोग आ सकते हैं। 6 माह में 271 दहशतगर्दी के वाक़यात ने 389 जानें ली। हम नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि निगरान सेटअप कैसा होगा। मईशत की बहाली तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन निगरान सेटअप के ऊपर जो बहस हो रही है उसके साथ बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं कमर जमान कारा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हमारे पास मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अबसार आलम साहब, मशहूर तज्ज़ियाकार और हमारे प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत करने वाले, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्विकली ज़रा कारा साहब आपसे पूछ पाएँ, ये जो निगरान सेटअप होगा आपकी मर्जी से आएगा, नून की मर्जी से आएगा या पिंडी की मर्जी से आएगा? हमारी मर्जी इसमें शामिल होगी क्योंकि हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सो नेचुरली वज़ीर आज़म साहब हमसे मुशावरत करेंगे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। तो बाकी तो गुल अफशानियाँ हैं, जितनी चाहें फैला लें। तो और किसी का कोई रोल नहीं होगा? ये मैं नहीं कह रहा कि होगा या नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ आईनी तौर पर ऐसा होगा और ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। तो आप अपना निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहेंगे? यकीनन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आइन में 2 अशख़ास या 2 शख्सियात की मुशावरत का जिक्र है और वो आपके कायदे अवान हैं और हस्ब इख्तलाफ के कायद हैं और उनकी मुशावरत से अगर आएगा तो यकीनी तौर पर अगर जो पैनल प्राइम मिनिस्टर देंगे, हमारी कोशिश होगी कि उन तीनों में से कोई नाम आए। तो पहले पैनल आप आपस में मिल के बनाएंगे, उसके बाद पैनल जो है आप अपोजिशन के साथ डिस्कस करेंगे और फिर वो बनेगा? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर पैनल देंगे, ना अपारा का कोई उनका बंदा नहीं होगा। जो प्राइम मिनिस्टर पैनल देंगे, 3 नाम देंगे, उसमें यकीनन जो हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातें हैं उनकी मुशावरत से ही 3 नाम दिए जाएंगे। तो काकर साहब, आपकी जमात से कोई मुशावरत हुई? आपने कोई नाम तजवीज़ की है? क्योंकि बिल्कुल करीब है, अब तो बहुत बहस हो रही है इस पर। देखिए जी, इनफॉर्मली तो किसी से भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन पोस्ट 18th अमेंडमेंट में जो प्रोसीजर है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन या फिर कमेटी एंड देन इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अब उसमें किसका असर हो सकता है वो तलत साहब से भी पूछ सकते हैं, अनवार साहब से भी पूछ सकते हैं, पिंडी से भी पूछ सकते हैं, सरगोदे से भी पूछ सकते हैं। दैट इज़ इररेलेवेंट। लेकिन इवेंचुअलिटी यही होगी, जो 3 नाम आएंगे, ये नहीं हो सकता कि इन 3 नामों में से कोई चौथा नाम उभर के आए। ठीक, इसी के पैरामीटर के अंदर रहते हुए डिसीजन होगा जो भी होगा। अबसार साहब, कितना अहम है निगरान सेटअप का रोल? इस पे हम आएंगे, किन किन नामों के ऊपर बहस हो रही है, लेकिन रोल उसका क्या है? ये सिर्फ आपके सामने एक शोकेस करने वाली बात है या इसको सिग्निफिकेंट रोल भी होगा? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने नए स्टूडियो से आज पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे भी आपने बुलाया, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। और हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने स्टूडियो को रौनक बख्शी। तो मैं याद कर रहा था, हमारा शुरू का वक्त शायद सब लोगों को ना मालूम हो कि मैंने और तलत ने मुस्लिम अखबार से अपना करियर का आगाज़ किया था आज से 33 साल पहले, और आज हम समा में भी इकट्ठे हैं। तो लॉन्ग टाइम बट गुड टाइम्स। अब उन 33 सालों में बहुत सारे निगरान वजीर आजम गुजर चुके जो हमने देखे बनते हुए। गुजर चुके, निगरान भी गए, निगरान भी गुजर चुके। सिर्फ वजीर आजम नहीं गुजरे, ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो कहते थे कि हम सारी उम्र यहाँ रहेंगे, ठीक, और दूसरों को नहीं रहने देंगे, लेकिन अल्लाह बड़ा है, ठीक, और अल्लाह सब पे अपना करम रखे। तो कितना अहम रोल है निगरान? अहम रोल बिल्कुल नहीं है। देखें, मैं ज़रा थोड़ी सी खुल के बात करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो निगरान वज़राए आज़म और वज़राए आला है, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और ख़ास तौर पे जिस तरह के नाम आना शुरू हो गए हैं और जिस तरह की लॉबिंग शुरू हो रही है उन नामों के इर्द गिर्द मीडिया के ज़रिए, तो मुझे कभी कभी शर्म का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अफसोस होता है कि क्या हमारा मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी जो ममलकत है और न्यूक्लियर पावर है, हमारे यहाँ जो निगरान वज़ीर आज़म का एक स्टेटस तो है ना, एक पोजीशन तो है, चाहे निगरान हो, उस पर कैसा कैसा नाम डिस्कस हो रहा है, कैसा कैसा नाम बेचा जा रहा है मार्केट में। अल्लाह ताला हमें बचाए उस वक्त से कि अगर उनमें से कोई वज़ीर आज़म बन जाए इस मुल्क का, लेकिन यहाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں نگران حکومتوں کا تصور جو ہے نا جس وجہ سے لایا گیا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. اچھا اس میں آتا ہوں تصور پہ. لابنگ کی ذرا بات کرتے ہیں قاری صاحب, لابنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے سنا لوگوں نے شیروانیاں بھی سنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے, اور ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ عمل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئین اور قانون کے مطابق اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے. وہ بیسیکلی ڈے ٹو ڈے افیئرز ہی اس نے چلانے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھنے والی شخصیت ہے, اور اس کے لیے کیونکہ پری کنڈیشنز ایسی رکھ دی گئی ہیں کہ وہ بندہ سیاست میں آئندہ حصہ نہیں لے گا, اگلا الیکشن نہیں لڑ سکے گا, فلاں فلاں. لیکن یہ جو ہمارا رویہ رہا نا کہ ہم کسی ریٹائرڈ جج کو بنا لیں, کسی بیوروکریٹ کو بنا لیں, یہ یاد رکھیے ججز بہت اچھے ججز ہو سکتے ہیں, بڑے لائق فائق ہو سکتے ہیں, لیکن انتہائی نالائق سیاستدان ہو سکتے ہیں. لیکن اس نے سیاست کرنی ہے, اس نے کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پولیٹیکل آفس پہ بیٹھے, پرائم منسٹر آف پاکستان ہو اور پولیٹیکل, اس نے ڈے ٹو ڈے فیز میں بھی پولیٹیکل فیصلے کرنے. تو ججز آر آؤٹ میری نظر میں. میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹ اور ججز نہیں, اس کے لیے سیاستدان یہ کبیر ہی وہ ہے. آپ مجھے کہیں کہ کل بیٹھ کے میں سپریم کورٹ میں فیصلے کر لوں گا, لیکن سپریم کورٹ تو نہیں چلانا, ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز پولیٹیکل چلانے ہیں نا یار. ڈے ٹو ڈے افیئرز کو یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے کچھ آپ کے فہرست کے اندر سے جج غائب. دیکھیں میری نظر اصولی طور پر میری نظر میں اور بیوروکریٹ یہ جو نام سنے جا رہے ہیں اس طرح کے نام نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ سنجیدہ نام لیے جائیں, اور جس روح کے تحت یہ ہمارا آج بھی اگر ہم یہ بات نہیں سیکھ رہے, اتنے مشکل حالات میں ملک ہے. آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف سے ایک شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ایک بہتری آئی ہے, اور 2000 پوائنٹ نہیں, آپ نے 2000 پوائنٹ کا 2446 پوائنٹ مارکیٹ اوپر گئی ہے. تو 446 بہت بڑا نمبر ہے, اس لیے میں نے کہا اس کی کریکشن کروں. سو گزارش یہ اچھی خبر کبھی کبھی تو ملی ہے. سو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے کہ اس بحران کے بعد اتنے شدید, ابھی وہ بحران ٹلا نہیں ہے, یہ عارضی ہمیں خوشیاں ملی ہیں, ان کو ہم نے سنجیدگی کے ساتھ لینا, سنجیدہ فیصلے کرنا. اس کے اوپر بالکل میں سمجھتا ہوں, بلکہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی غیر سنجیدہ نام آ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس عمل کے اندر ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں, تو ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ یہ ہو یا نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو طارق صاحب, قاری صاحب نے جو جھٹکا دیا ججز کو, ریٹائرڈ ججز کو جھٹکا دیا, بیوروکریٹس کو, تو سیاستدان میڈیا والوں کو بھی دے رہا ہوں. نہیں میڈیا بالکل دینا چاہیے. میں تو آپ کو پتا میں کتنا بڑا اس کا کیمپینر ہوں کہ میڈیا والوں کو شوڈ اسٹے آؤٹ آف اٹ کمپلیٹلی. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو کوئی ایسا پولیٹیشین رہ گیا ہے جو غیر متنازع ہو پاکستان کے اندر, کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے جو قاری صاحب نے بات کی ہے, میں اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کروں گا کہ آف کورس جو ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہیں اس میں میجورٹی ڈیسیجنس پولیٹیکل ہوتے ہیں, پلس ایک چیز اور آپ ایڈ کر لیں کہ سم ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ایز ویل. ٹھیک, یہ دونوں وہ کام ہیں جو بنیادی طور پہ اس نے کرنے ہوتے ہیں, اور ملک کو ریپرزینٹ بھی کرنا ہے بین الاقوامی کمیونٹی کے اندر جا کے. پاکستان میں یہ دونوں کام جو ہیں یہ بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں. ٹھیک, اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے یہ انتہائی آپ یہ کہیں کہ اپنی نوعیت کا ایک واحد کیفیت ہے جو پاکستان میں بڑے عرصے بعد بڑی ڈیفرنٹ سچویشنز رہی ہیں. سیاسی نظام کا النینو فینومینا کہتے ہیں, مطلب یہ بہت ہی غیر معمولی ہے, بہت ہی غیر معمولی ہے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ غیر معمولی حالات میں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو کون سا غیر معمولی سیاستدان ہوگا غیر معمولی شخص ہی کر سکتا ہے براجمان ہو اتنے مشکل حالات میں؟ نام تو دیجیے نا ذرا. اچھا اب میں جو یہ ناموں کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو نام اس طرح کی تمام حالات کے اندر وقت سے پہلے منظر عام پہ آتے ہیں, یاد رکھیے ان میں سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی نام جو ہے وہ فائنل بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں سنجیدہ کنٹینڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ ان کا نام منظر عام پہ نہ آئے. جو جب بحث شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پروز اینڈ کانز اور اس کی ifs اینڈ بٹس اینڈ پازیٹیو نیگیٹو سارے وقت سے پہلے بالکل آپ پچھلے دروازے سے لا کے بندہ کھڑا کر دیں گے سامنے. یہ ہمیشہ یہ ہے, اور اس میں سے کئی میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جن کے نام چل رہے ہیں, لیکن اس میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں ڈارک ہارس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ڈارک ہارس ہے وہ نکلتا ہے. سارے لوگوں نے پینٹ کرا لینے اپنے آپ کو ڈارک ہونا سے, میرا لوگ جو ہیں وہ تو ذرا اس کو سیاستدان کے واپس ہے. تو سیاسی عہدہ ہے اور اس نے کابینہ بھی چلانی ہے جس کے اندر ٹیکنوکریٹس بھی ہوں گے ظاہر ہے. تو سیاستدان کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں ان پرنسپل میں قائد صاحب کی پوزیشن سے بالکل اگری کرتے ہوئے کہ یہ پولیٹیکل میٹر اور کسی بھی پولیٹیشین کو صرف اس ڈیلوژن سے نکلنا چاہیے کہ کوئی متنازع پولیٹیشین, ہر پولیٹیشین کے ساتھ تنازع جڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایونچولی آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کسی بھی نام پہ جو دونوں پارٹیاں ہیں یا لیڈر آف دا اپوزیشن یا لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ سنجیدگی سے سوچیں, دے شوڈ مل اوور اٹ.
وہ غور و فکر کے بعد جس نام کو بھی فائنل کرتے ہیں اس کو آگے کر دیں. لیکن آپ فنڈامنٹل گائیڈنگ پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ بی اے پولیٹیشین. ہی شوڈ بی اے پولیٹیشین. تو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ٹائپ کا پولیٹیشین بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جس وقت اچھی اگزامپل نہیں ہے وہ، کیونکہ اس وقت ملک معراج صاحب جیسے ہوتے. ہاں ملک معراج صاحب جیسے یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں وہ بات وہی ہے کہ قاہرہ صاحب کی بات جو انہوں نے کر دی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پولیٹیشنز کو یہ کام کرنا چاہیے اور پولیٹیشین کو. لیکن کون؟ نہ کوئی بھی غیر متنازع نہیں ہو سکتا. نہ پولیٹیشن. دیکھیں پولیٹیشن میں بتاتا ہوں، میں نام بھی بتاتا ہوں. پولیٹیشین غیر متنازع نہیں ہوگا اس ملک میں. جج بھی غیر متنازع نہیں ہے، بیوروکریٹ بھی غیر متنازع نہیں ہے، جرنیل بھی غیر متنازع نہیں ہے، میڈیا پرسن بھی غیر متنازع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات تو ایکویژن میں ہونی نہیں چاہیے کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈیں جی جو غیر متنازع ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں، تاریخ میں ایسا نہیں. لیکن اس سے پہلے جو بات ہے نا جو سیاسی جماعتوں کا، یہ الیکشن پہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد انہیں کم از کم یہ ایجنڈے پہ رکھنا چاہیے کہ یہ نگران حکومتوں والا سسٹم جو ہے نا اس کو میرا خیال ہے تبدیلی کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات آ جائیں سارے، جو وزیر اعظم پہلے وہ چلتا ہے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نگران حکومتوں کا جو تصور مانے گا جو وزیر اعظم جو چلتا ہے. یعنی اگر آپ اندازہ کریں آپ کی تجویز کے مطابق اگر شہباز شریف صاحب ہی چلتے رہے اور اختیارات سارے الیکشن کمیشن کے پاس ہوں تو وہ تو نگران کے تحت بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے. تو پھر نہیں تو ماننا ہی نہیں ہے کسی نے. تو نگران لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا تو پھر نگران لانے کہ اس میں مزید تنازع نہیں ہوتا نا شہباز شریف صاحب یا کسی اور جماعت کا وزیر اعظم. لیکن اس کا نقصانات بہت ہے نا. تنازع کون سے بچے ہیں آپ؟ کس تنازع سے بچے ہیں؟ کون سے الیکشن ہے جس پہ الزام نہیں لگا؟ 2018 کے الیکشن پہ الزامات نہیں لگے، 2013 کے الیکشن پہ الزامات نہیں لگے، تو کوئی غیر متنازع نگران ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو انڈیا میں ماڈل چل رہا ہے، اختیارات نہ رہے نا پرائم منسٹر کے ساتھ، تبادلے تقرریاں ساری الیکشن کمیشن کرے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو یہ پروسیس ہے نا، دیکھیں میں کسی اور وجہ سے جو پروسیس ہمارے یہاں چلتا ہے ہمارے ویسی بے یقینی اتنی رہتی ہے، ٹینیور کسی وزیر اعظم کا پورا نہیں ہوتا. اس کے بعد اب 6 مہینوں سے یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نگران حکومت بنے گی تو یہ جو سٹنگ حکومت ہے وہ ویسے لیم ڈاک ہو جاتی ہے. پھر نگران کے کون بنے گا، اس میں فساد، اس میں جھگڑا. پھر نگران بن جاتا ہے تو اس پہ اعتراضات. پھر وہ نگران چلا جاتا ہے تو اس کے بعد نئی حکومت آتی. ہم 6 7 8 مہینے اس میں ضائع کر دیتے ہیں. ایکسٹینشن دیتے ہیں جی نگران والے. ایکسٹینشن نہیں، یہ قاہرہ صاحب کو رسپونڈ کریں. پوری دنیا میں امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے نا. دیکھیں امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہے. 2 بڑی جمہوریتیں ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ ہوتا ہے نا جی. میرا مطلب ہے پھر آواز نہیں. بہت سارے ممالک میں یہ پریکٹس ہے کہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے وہ کنٹینیو کرتی ہے، ہر الیکشن ہو جاتے ہیں. وہاں ادارے تگڑے ہو گئے ہیں اور مسائل نہیں ہے. ہمارا انفارچونیٹلی اداروں پہ ٹرسٹ نہیں رہا، اب افراد پہ بھی نہیں ہے. طلعت صاحب سوال میرا یہ ہے کہ کسی پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہونا، مکمل طور پہ اتفاق، کوئی غیر متنازع ہو. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے، آپ نے ہمیشہ لیسر ڈھونڈنا ہے کہ جس میں کم خامیاں ہیں. اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آج پاکستانی سیاست کے اندر ایسے لوگ کم ہیں یا نہیں مل رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر متنازع ہیں. پاکستانی سیاست میں ایسے لوگ تھے. سو ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے طلعت صاحب، جب آپ کسی کو یہ ذمہ داری دیں گے نا نیوٹرلی، آپ اس کو یہ عہد دے کہ بھائی اب تمہیں ہم ذمہ داری دے رہے ہیں، تو یہ یقین جانیے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے ہیں جو اس عہدے پہ بیٹھ کے وہ اپنی آخری اننگ کھیل رہا ہوگا نا. ایک بندہ 70 سال کا ہے، 75 سال کا ہے، اب اس کو اپنے کیئر ٹیکر بنا دیا، اگلے 5 سال وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو اپنی آخری اننگ کھیل کے نکل رہا ہے. وہ کیوں خار ہوگا؟ آپ کمال ہو گیا. 72 ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے. 10 سال 15 کی پلاننگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی مثال میں ویسے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو یہ عزت دیں، یہ اس کو ذمہ داری دے، قومی ذمہ داری دے، تو اس کے اندر یہ تبدیلی ضرور آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اور لالچی ہوتا ہے. عہدہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لے گا. بات ٹھیک ہے لیکن تھوڑی چیلنجنگ ہے. ویسے تو وزیر اعظم کے عہدے کی توقیر کیا رہ گئی ہے جو کیئر ٹیکر کی بہت بڑی ہوگی یار. اس حساب سے تو پھر وزیر اعظم بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں نہیں ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی توقیر بڑی کرنے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ بے توقیری ہو ہی گئی ہے عہدے کی اور اصول بھی ہے، تو کچھ ایسا آپ نظام بنا لیں گے جس کے تحت کوئی ایسا فرد آتے. اس نے کابینہ بھی بنانی ہے اور کابینہ کے اندر بھی جو نام آ رہے ہیں وہ بھی بڑے زبردست قسم کے ہیں. میرے سامنے بدقسمتی سے پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور کے پی کے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، میرے جو خدشات ہیں وہ اس میں سے ابل کے سامنے آ رہے ہیں. آپ کے پاس 2 مواقع تھے، تو جو آپ نے ویسے سیٹ اپ لگائے ہیں ماشاءاللہ.
طلعت صاحب دیکھیں جو ابھی گفتگو آپ نے کی ہے یا میرے آنریبل کولیگز نے کی ہے یہ ایکڈیمک گفتگو کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ بات اب تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان میں اس میں درج ہے سارا کچھ ہے تو یہ تو بعد کی بات ہے کہ اس میں بات کریں اہم ضرور اہم اس وقت نہیں اور یہ تو میں کہوں گا کہ پارلیمان میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ظاہر ہے جب وہاں پہ وہ پولیٹیکل فورسز بیٹھی ہوں کہ جو ملک کے انٹرسٹ کا سوچیں اور سسٹم کو بہتر بنانے کا سوچیں اپنے پرسنل انٹرسٹ سے اوپر ہو کے سوچیں دین یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلنا چاہیے. اب آ جائیں بندے پہ. دیکھیں اس وقت جو نا میں نے بندی بھی تو ہو سکتی بالکل ہو سکتی ہے وائی ناٹ میرا خیال ہے اور بندیاں بندوں سے زیادہ کردار والی ہے یار یہ بات میں یہ بات کہنے لگا تھا کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ غیر متنازع پارلیمنٹیرین ہو سکتا ہے کسی غیر متنازع پارلیمنٹیرین مرد سے زیادہ کوئی غیر متنازع پارلیمنٹیرین یا سیاسی خاتون جو ہے وہ زیادہ نام پاکستان میں نکل آئے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو میں نے پہلے کہا تھا کہ پولیٹیکل سینیریو پاکستان کا جو چل رہا ہے یہ سلاٹ جو ہے اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے. ذرا بحث کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں کہ اس کے پیرلل ایک اور بھی بحث چل رہی ہے کیا الیکشن وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں اس طرف آنے والا اگلا میرا پوائنٹ ہی کہ کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے ہے 2 مہینے کے لیے ہے یا 2 سال کے لیے ہے کیونکہ جو پنجاب کا سلاٹ جو ہے اس کے اوپر لوگوں کی نظریں بھی زیادہ ہیں. آپ کی بات میں اضافہ کرتے پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا کیونکہ جب پنجاب کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگا تو جن لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے 8-9 مہینے تک کی تیاری کر کے رکھنی ہے ہو سکتا ہے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے اور الحمدللہ اتنا ہی وقت ہو گیا. تو یہ آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے نہیں میں رول آؤٹ نہیں کر رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہ بحث بھی ایک ساتھ ساتھ ٹھیک ہے مختلف آپ یہ کہیں کہ سیگمنٹ آف سوسائٹی میں اور مختلف جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں ان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے پولیٹیکل سرکلز میں ہو رہی ہے. اس کا تعیناتی الیکشن وقت میں ہونا یا نہیں ہونا کیا اثر پڑے گا کہ ایسا بندہ جو یا بندی جو 4-5 مہینے اور بھی گزار لے وہ بھی آپ کے کنسیڈریشن میں ہوگا نا. دیکھیں اب سچویشن یہ ہے کہ اگر تو الیکشن ہوتے ہیں وقت پہ پھر تو بالکل صحیح بات ہے. اگر کیوں کہہ رہے ہیں آپ نہیں دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں بحث برابر چل رہی ہیں نا. میں تو ساتھ میں ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہوں وقت پہ ہوگا اگر ہوا تو یہ 2 پیرلل چل رہے ہیں نا جی وقت پہ وقت پہ ہوگا اگر ہوا تو یہ بحث چل رہی ہے. ٹھیک نہیں بحث تو میں نہیں چلا رہا نہیں تو آپ چلائیے میں تو نہیں چلا میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سینیریو میں یہ سلاٹ تھوڑی سی مزید اہمیت اختیار کر رہی ہے. باقی الیکشن انشاءاللہ وقت پہ ہونا چاہیے دونوں باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں اور وہ ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے. اچھی پریس ریلیز جاری کی ہے آپ نے دونوں آپ نے نکات بیچ میں ڈال دی اس کے اوپر نہیں میں نے تیسرا نقطہ بھی ڈال دیا میں نے کہا ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے وقت پہ ہو. تو قائرہ صاحب بڑے بھائی ہیں میرا خیال ہے وہ تائید کریں گے. 2 جگہوں میں فیصلے ہوئے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر کوئی معیار کوئی بہت زیادہ بڑھیا نہیں ہے. دیکھیں یہ جب آپ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چند چیزیں رش کی گئی ان میں سے شاید غالباً ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس پروسیجر میں ہو از کوالیفائڈ ٹو اپوائنٹ پہ تو بڑی بحث ہوئی ٹھیک اور اس کو کلیئر بھی کیا کیا ہو شوڈ بی اپوائنٹڈ از لیفٹ الون ٹھیک اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. ٹھیک اور وہ پرائمریلی اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لیجسلیٹو بزنس ہے نا وہ پولیٹیکل اولیگارکی کے ہاتھ میں ہے. ہر پارٹی کے 2-4 سرخیل رہنما ہوتے ہیں ادب کے ساتھ کہ ہمارے سینئرز اس پہ خفا نہ ہو جائے اور وہ 4 تمام کی تمام پارلیمنٹ کے باقی جو ممبران ہیں ان کو بلڈوز کر دیتے ہیں اور پھر ان سے ایک سٹمپ دلوا دیتے ہیں اور لیجسلیشنز کو پاس کرا دیتے ہیں. نہ میڈیا میں اس کی ڈسکشن ہوتی ہے نہ سول سوسائٹی میں وہ آئیڈیا آتا ہے نہ پارلیمان کے اندر اس پہ وہ انداز کے حوالے سے بھی آپ یہ خدشات ہے کہ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی. پرابیبلٹیز ہیں اور مجھے ایسے بالکل یہ گمان ہے کہ بہت ہی کلوز سرکل میں اس کی ڈیسیجن میکنگ ہوگی. اور کلوز سرکل جو ہے اس کی لوکیشن دبئی ہے. بریک کے بعد واپس آتے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے کون لوگ ہونے چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے وقت پر انتخابات کو سپروائز کرنا ہے کروانے الیکشن کمیشن نے ہیں. ان میں کون کون سے لوگ ہو گئے. اسلام آباد کے اندر اگر آپ آئیں تو آپ کو ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ سر میں بھی ہوں جناب میں بھی ہوں میرے کریڈینشلز دیکھیے اور بھانت بھانت کے نام ہے. ایمبیشن کے اوپر اگر ہم ٹیکس کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کا جو ٹیکس کا پرابلم ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اتنا ایمبیشن ہے پاکستان کے اندر. ذرا اس کے اوپر قمر صاحب واپس آئے گا دبئی. یہ کنسلٹیشن جو ہیں کاکڑ صاحب نے اپنے مخصوص نفیس انداز سے اس نقطے کو ریز کیا. پوائنٹ ریلی از کہ آپ نے آپس میں طے کرنا ہے یعنی زرداری صاحب نے اور آصف اور نواز شریف صاحب نے طے کرنا ہے اور پھر آپ نے ریلیز کر دینا ہے پھر ان کے سامنے رکھ دینا ہے. پھر
فرینکلی اس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے, کوئی بحث نہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے مباحثے وہ ہوتے ہیں جو جماعتیں پہلے آپس پہ کرتی ہیں, پھر وہ اپنے اتحاد سے کرتی ہیں. آپ صرف 2 جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ بھی میٹنگز کو بہت زیادہ لیبوریٹڈ میٹنگز نہیں تھیں, ٹھیک, اور نہ اس کی کوئی تفصیل جاری ہوئی ہے. باقی تو ازمپشنز ہیں نا, ہیر سے ہے. لیکن اس میں ہمارے کلیدی رول ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, وہ بھی اس حکومت کا بڑا اہم حصہ ہے. ماپ والے اس حکومت کا بڑا اہم حصہ ہیں, اور یقیناً ان کی مشاورت کے بغیر بھی نہیں ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں 2 جماعتوں نے بیٹھ کے فیصلے کر دینے ہیں. آپس میں یہ مشاورت کہ جی ہمیں کیا چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے کہ نہیں, لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرنی چاہیے, کیسے آگے بڑھنا چاہیے, ملک کے حالات کے اوپر بحث ہو, سیاست کے اوپر بحث ہو. سیاسی لوگ یہی کام کریں گے. لیکن ایک بات اور بھی ذرا ذہن میں رکھیے, یہ جو لمبے عرصے کی ہے نا ہمارے ہاں تصور کے, لمبے عرصے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, لمبے عرصے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا, اس کی آئین کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر اپنے آئین کو لپیٹ کے رکھنا ہے تو پھر کیئر ٹیکر کہاں؟ پھر آئین کو لپیٹنے کے بعد کیئر ٹیکر تو آئین کے اندر رہنی ہے نا. تو لپٹا ہوا ہے نا جی آئین پنجاب کے نہیں, اندر. کوئی نہیں پنجاب کے اندر لپٹا ہوا. اس کی وجاہت میں کر دیتا ہوں سمپل. یہ جو دونوں گورنمنٹوں کا آپ نے درست کہا کہ وہ, لیکن وہ ہوا کیسے؟ پنجاب اور کے پی میں دونوں حکومتیں اچانک توڑی گئیں. یہ حکومتیں جب اس کا پروسیس ہوتا ہے, جب حکومتیں اپنی مدت اسمبلیاں پوری کرتی ہیں, تو اس سے پہلے باقاعدہ اس کے اوپر مشاورتی عمل ہے. مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں اچانک سے جڑا لبیا تو لاتا نہیں, دیکھیں نا ایسا ہی ہوا ہے نا. ٹھیک, جڑا لبیا نہیں ہے, جو اس پہ کوئک مشاورت ہوئی ہوگی. لیکن آپ فرما رہے ہیں نا, میرے پاس تو خبر نہیں ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ دبئی میں کچھ ڈسکشن ہوئی ہے, پاکستان کے اندر بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ابھی تو 1.5 مہینہ پہلے سے ڈسکشن شروع ہے. تو اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی, خرابی ہوگی, زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو جج کیا جائے گا. کہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں, 10 پروگرام اور ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں ہوں گے. تو اس طرح وہ ایک ایسا کوئک ہوا, اور خان صاحب نے ایک بم بھی پھینکا تھا نظام کے اوپر, وہ ان کے اپنے اوپر بھی گرا اور نظام کے اوپر بھی گرا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس چل رہی ہیں, مثالی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم بالکل اس بات سے ایگری کرتے ہیں, آئینی ہے, آئینی ہے. آئینی اس لیے ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کی مدت کیا ہوگی. تو ابھی آپ نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ ایکسٹینڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایکسٹینڈ نہیں ہوئی نا, اس کی مدت ہوتی تو ایکسٹینڈ ہوتی. تو اگر اسی پیچیدہ فارمولے کے تحت مرکز کا کیئر ٹیکر جو ہے, یہ 2 الگ فارمولے, 2 الگ الگ صورتحال ہے. ایک جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑی گئی, ہم نے پہلے دن کہا یہ بدنیتی سے توڑی گئی ہیں, ہم اس عمل کو نہیں مانتے. عدالت میں گئے, ججز نے کہا کہ پہلے دیکھا جائے اسمبلیاں صحیح توڑی گئی ہیں کہ نہیں. جب یہ معاملہ عدالت کے اندر گیا, بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا نا جی. لیکن فیصلہ ضرور ہوا, لیکن متنازع ہوا. جس فیصلے کو صرف سیاسی جماعتیں نہیں, آج ہم لوگ نہیں کہہ رہے, جج کہہ رہے ہیں, وکیل کہہ رہے ہیں, میڈیا پرسنز کہہ رہے ہیں کہ وہ متنازع فیصلہ تھا. یار ہمارے ملک میں تو رواج ہو گیا نا, 9 رکنی بینچ بنتا ہے, کبھی 7 رکنی بنتا ہے. پنجاب کے پی ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ آئینی ہے, مرکز کے اندر ایکسٹینڈ آئینی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ آئین سے متصادم اس لیے نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک حکومت جانے اور دوسری حکومت آنے کے درمیانی مدت ہے. اب سر وہ کیونکہ ایکسٹینڈ ہو گئی انفارچونیٹلی, اور عمران خان نے کی. یہ خان صاحب کی اپنی مہربانی تھی, ورنہ اس کی مدت وہی ہے. اور وہ مدت صرف اتنی نہیں ہے, الیکشن کے بعد بھی اس نے 14 دن رہنا ہوتا ہے, 15 دن. بلکہ میں ایک لفظ کا صرف اضافہ کرتے ہوئے چلوں کہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی, کنٹینیویشن ہوگی. مجبوری ہے, مجبوری ہے. اس کے علاوہ راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ پتہ نہیں آپ کتنی باتیں نہیں, جب باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, یہ کنٹینیوشن. ایک بات میں آپ پتہ نہیں کتنی باتیں کہہ رہے ہیں. کاکڑ صاحب, جلد باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, کنٹینیوشن ہوئی تھی. وہ ایکسٹینشن تھی. اچھا, وہ ایکسٹینشن تھی کیونکہ وہ مدت ختم ہو گئی. انہوں نے ویسے پریولیجز بھی اپنے جو ہے نا وہ 2 نوکریوں کے کلیم. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی, ان کی ڈاکٹرائن کی کنٹینیوشن. اچھا چلیں, ڈاکٹرائن کے معاملے میں نہیں پھنستے ہیں, ڈاکٹر نے بڑا ہی ہم نے اس کی کاسٹ پے کیا. کم بیک ٹو دس, دی پاسبلٹی کی جو مرکز کے اندر نگران سیٹ اپ لگے, ناگزیر وجوہات کی بنیاد کے اوپر کچھ متنازع قسم کے رستوں میں سے گزرتے ہوئے کچھ 2-3 مہینے آگے چلا جائے. دیکھیں کبھی کبھی باتیں سن کے نا تمام سیاسی جماعتوں کی مجھے وہ کلپ یاد آ جاتا ہے, وہ کراچی کی خاتون تھیں, یہ سب ہم وہ اس کو بیپ کر کے چلائیں تو بہتر ہے. سب مل کر تو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے نا جیسے ادھر سے, کیونکہ میں جانتا ہوں فیصلہ باد سے ماشاءاللہ, تو پھر انہوں نے کہیں دہرائی نہ دینا. تو وہ سمیع اللہ کریم اللہ جس طرح کر رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے کہ بات قاہرہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ فرق ہے دونوں میں, پنجاب میں اور جو انہوں نے وجوہات گنوائی ہیں, اور مرکز میں اور مرکز میں کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایکسٹینڈ کیوں کریں گے, ڈیلے کیوں کریں گے الیکشنز کو, کیسے کریں گے. کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ تو پاکستان امکانات کا ملک نہیں. دیکھیں ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں, بات ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے اس بینچ میں کہا, انہوں نے سوال اٹھایا کہ سوال کو انکلوڈ کیا جائے پوچھنے کے لیے کیس میں, کہ کیا اسمبلیز, صوبائی اسمبلیاں دونوں جو توڑی گئی ہیں, وہ توڑنا ویلڈ تھا بھی کہ نہیں تھا.
پاکستان میں مثال ہے نا جس سے پہلے اسمبلیاں توڑی گئی اور بحال ہوئی. یہ ان کے وزیر اعلیٰ کی پنجاب. لیکن افسر ہمیں اتنا تو پتا کہ سوال اٹھانا فیصلہ نہیں ہوتا. نہیں ٹھیک ہے لیکن سوال اور بھی بہت سارے اٹھائے گئے تھے تو فیصلہ جو ہے لیکن متنازع غیر متنازع نہیں تو متنازع تھا لیکن فیصلہ تو وہی ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ فیصلہ ہی تھا نا بس وہ ایسا ہی تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے آئین کو اور اس سیاسی نظام کو مزید متنازع بنانا ہے تو پھر تو آپ یہ کر پھر تو کوئی راستہ ڈھونڈیں. اگر تنازعات میں سے نکالنا ہے, معیشت پہ توجہ کرنی ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اب فوکس معیشت ہے, تو معیشت پہ اگر توجہ کرنی ہے تو اس طرح کی یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش ہوگی. میں تو یہ کہوں گا کیونکہ سب لوگ, پوری دنیا بھی اور پاکستان کا ہر بندہ بھی الیکشنز کا انتظار کر رہا ہے کہ الیکشن ہوں اور ایک ایسی حکومت آئے جس کے بارے میں انہیں پتا ہو یہ 5 سال چلے گی, تب انویسٹمنٹ آنی ہے اس ملک میں, تب اس ملک کی معیشت نے ٹھیک ہونا ہے. لیکن اگر کاریگروں نے کوئی اور لیبارٹری میں تجربہ کرنا ہے تو پہلے جو تجربوں سے دیکھیں پاکستان میں ویسے دیکھیں پاکستان میں یہ بھی روایت ہے نا کہ آنے والوں کا تو پتہ ہوتا ہے, جانے کا وقت جو ہے نا کسی اور جگہ متعین ہوتا ہے. میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا معذرت دوستوں سے, سوال یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے جب اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی. اسمبلی کی مدت تو نہیں بڑھے گی نا. اسمبلی کی مدت بڑھانے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کی کوئی کنڈیشن اس وقت موجود نہیں ہے اور وہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹ ہے, تو وہ ہو نہیں سکتا, لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. دوسرا, اگر آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے کے بعد کوئی جواز بنائے, کیا جواز ہوگا آپ کے پاس؟ پتہ نہیں جی, میں تو کیسے میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں. جواز کی بات ہے نا, آپ نہیں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, یہ جواز ہمیں آپ نے بتانا ہے کیونکہ ڈیبیٹ آپ میں نے نہیں بتایا, ڈیبیٹ آپ نے چھیڑی ہے, آپ نے بتانا ہے کہ آپ میں تو آئی ایم ایچنگ ٹو کور دی الیکشن. الیکشن جو ہے نا ہمارا ورلڈ کپ ہے, میں نہیں ورلڈ کپ. سوری طارق صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آئی اپولوجائز. چلو ایک بات سوچیے گا ضرور کہ آپ کے دائیں میں بیٹھے دونوں حضرات کہیں آپ کو یا ہم کو کنفیوز تو نہیں کر رہے جان بوجھ کر کہ ایک کہہ رہے ہیں بڑی پرانی جان پہچان ہے یہ, تو یہ اپنے آرگومنٹ کرتے ہیں لیکن کنفیوز نہیں کرتے, آرگومنٹ تو اپنا کرتے ہیں. میں ایک بات بڑھاؤں گا, ایک پوائنٹ بڑھاؤں گا جو ابھی قمر بھائی نے بات کی ہے کہ پنجاب اسمبلیوں کے اندر اس وقت پنجاب اسمبلی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیوں چل رہا ہے. دیکھیں آئین میں جہاں پہ اسمبلی کے انتخابات, اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے یا اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہے تو اس میں انتخاب کا وقت کا تعین ہے کہ اتنے وقت میں الیکشن ہوگا. لیکن ایک اور بھی شک ہے آئین کی جو نہیں پڑھی جاتی کہ جب اسمبلی میں انتخاب ہوں گے صوبائی اسمبلیوں میں تو فیڈرل گورنمنٹ کیئر ٹیکر ہوگی, ٹھیک, اور جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ میں الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کا تو اس وقت باقی صوبوں میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں. اب یہ اگر الیکشن پنجاب اسمبلی کا ہو جاتا تو یہ انتہائی متنازع الیکشن ہوتا ہے چونکہ مرکز میں آپ کی جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے. اور یہ سلسلہ کہ اسمبلی کا الیکشن الگ ہو رہے ہیں, قومی اسمبلی کے الگ ہو رہے ہیں, یہ پھر تا قیامت پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ. تو تا قیامت یہ پسوڑی پڑی رہتی, کوئی الیکشن جو ہے وہ کیا تحفظات ہوتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ الیکشن جب ہوں تو مرکز میں اور صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں. کیا اس میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ اسمبلی کا کوئی یاد نہیں ہے ویسے آپس کی بات, روایت تو یہی ہے لیکن لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک فریجائل فیڈریشن میں رہ رہے ہیں اور اس فریجائل فیڈریشن میں جو لارجسٹ پروونس ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے اور وہ تا قیامت پھر اس نے ایکسکلوڈ ہی رہنا تھا کیونکہ اس کا جو سٹنٹ تھا وہ 5 سال کا پورا ہونا تھا, وہ ہر جنرل الیکشن سے 6 مہینے پہلے مکمل ہو جاتا ہے. ابھی ہندوستان کی مثال دی نا, وہاں پہ ہوتا ہے نا, وہاں مسلسل انتخابات چل رہے ہیں, مختلف اسٹیبل فیڈریشن بہت, وہاں ایک صوبہ پورے انڈیا کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا. وہاں جو انالوجی ہے وہ انالوجی شاید اسی لیے نہیں بنتی. وہاں ادارے بہت, میں نے فریجائل فیڈریشن کا ذکر اسی لیے کیا کہ پنجاب کے پولیٹیکل کردار کے حوالے سے چھوٹے صوبوں میں آوازیں بعض اوقات درست بعض اوقات اتنی درست نہیں لیکن اٹھتی آ رہی ہیں. ان کو آپ تو پنجاب کے رول کو ری انفورس کر رہے ہیں, آپ کو تو بلکہ اصرار کرنا چاہیے, کریں ایکسکلوڈ پنجاب کو اس میں سے. نہیں سر, میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر پنجاب فیصلہ کر دے اور پنجاب کی میجورٹی آ جائے تو باقی صوبوں کی آواز کدھر جائے گی؟ پنجاب زیادہ ڈومیننٹ ہو جائے گا. تو آپ اس پنجاب کی جو یہ صفت ہے جس کے اوپر ویسے آپ معترض ہوتے ہیں اس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, معترض گراؤنڈ ریالٹی ہے نا, آپ ایکسیپٹ کر لیا. ایگزیکٹلی. تو ایکسٹینشن تو اب آپ بھی اس کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس کے اوپر جو ایکسٹینشن کی گنجائش ہی نہیں ہے, جائیں کیسے, بحث کیا ہے؟ لہٰذا اس کو آپ کو کلوز کر دینا چاہیے. پارٹی کے جو بعض حلقوں میں مجھے پتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے, تو برائے مہربانی میں تو آپ کو اپنے کیوں مسلم لیگ ان آرگومنٹس کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید ایک ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آنی ہے چیف جسٹس کی. نہیں سر, مجھے یہ بتائیں طلعت صاحب یہ بتائیں, اگر پرائم منسٹر پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جس دن اسمبلی کی مدت ختم ہوگی ہم گھر چلے جائیں,
میری جماعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم گھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا گورنمنٹ چل سکتی ہے؟ ہم گھر چلے جائیں گے, کیئر ٹیکر آ جائیں گے, آگے الیکشن کمیشن نے کرانا ہے, ڈیٹ آپ اس نے دے دی, اب کسی اور نے ڈیٹ نہیں دے دی, نہ صدر نے نہ ہم نے. کیئر ٹیکر کے اوپر ہماری مشاورت ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے آپ بہت دور کی کوڑی میں لائیں گے نا کوئی, کہ غیر معمولی صورتحال کے لیے ایک غیر معمولی سا قانون کے اندر جواز رکھا گیا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں رہتا, یعنی کوئی پینڈیمک ہو جاتا ہے, کوئی جنگ ہو جاتی ہے, سول وار ہو جاتی ہے, اس طرح کی صورتحال, یہ خالی چھوٹے موٹے کسی فلڈ سے بھی نہیں ہوتا, اکنامک ایمرجنسی سے بھی نہیں ہوتا, وہ بھی صورتحال ختم ہو گئی. آج تو مارکیٹ ہی ہماری بہتر جا رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اور بہتر خبریں آ رہی ہیں. سو ایسی کوئی صورتحال موجود ہی نہیں, لہٰذا یہ خدشے ہیں ہمارے, اور ان ماضی کے خدشے درست ہیں آپ کے, اور ان کے حوالوں سے دیکھا جائے. جب یہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلے 12 اگست آخری دن ہے, آپ کے لیے کتنا نامناسب ہے, آپ کی مسکراہٹ نے بتا دیا. آئی ہیو ٹو گیٹ انٹو اے بریک. ٹھیک, بریک کے بعد واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید. آخری حصے میں بات کرتے ہیں کہ کیا نگران حکومت بننے کے بعد اور عین وقت پر اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اور عین وقت پر انتخابات ہونے کے بعد جو انتخابات ہوں گے وہ پاکستان میں غیر متنازع ہوں گے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے تنازع سے بھرا ہوا بیک گراؤنڈ شاید ہی کسی انتخاب کے حوالے سے آپ کو نظر آئے, جب ہر ادارے کے حوالے سے خدشات بھی پائے جاتے ہیں. تو کاکڑ صاحب, اسٹارٹنگ وتھ یو, یہ پاسبل ہے کہ غیر متنازع, شفاف اور بہترین انتخابات ممکن ہوں ایسے وقت میں جب ایک بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو نظام بالکل پلٹائے گئے, تو فیشزم ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہی آرگومنٹس جو نون لیگ کرتی رہی تھی 2018 کے وقت, اور بہت حد تک پیپلز پارٹی تاریخ میں بارہا ان کو کرنا پڑا حالات کی مجبوری کی وجہ سے. میرا آنسر ہے نو. ٹھیک, میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کو کوئی غیر متنازع ہوگا. ہمیں بہت زیادہ آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے سٹینڈرڈز کے مطابق ان کو نسبتاً ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ان کو نسبتاً کلین ہونا چاہیے, ان کو نسبتاً اس میں انجینئرنگ کا جو عنصر ہے جس پہ وقتاً فوقتاً انگلیاں اٹھتی رہی ہیں وہ سگنیچرز نہیں نظر آنے. اس طرح کی گفتگو نا جب میں دودھ والے سے کرتا ہوں اپنے سے, میں کہتا ہوں یار مجھے پتا خالص تو نہیں ملنا, لیکن پلیز پانی اس میں ذرا کم ڈالنا, گندا نہ ڈالنا, میک شیور کہ یار یہ پھٹا ہوا مطلب پاؤڈر نہ ڈالنا. میں اس طرح کی بحث ان سے کرتا ہوں. I'm sorry to say from the sublime to the ridiculous, لیکن it reminded me of the خالص دودھ پینے کے لیے آپ بھینس رکھ سکتے ہیں, خالص الیکشن کے لیے آپ کے پاس میکنزم آپ ریئلسٹک ہوتے ہیں جب آپ کی گفتگو سے. وہ بحث میسر نہیں ہے, یہ دودھ میسر نہیں ہوگا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ نسبتاً بہتر ہو گئے. اچھا, اگر چلتے چلتے میں آپ سے اس کا معیار کہتا تو وہ نسبتاً کا معیار کیا ہوگا, جو بیرومیٹر کیا ہوگا یہ پرکھنے کے لیے کہ یہ نسبت کے پاس باہر سے آبزرورز آتے ہیں ہر الیکشن میں, ان کی رپورٹس پہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. 2018 میں بھی آئے, بٹ وی نو واٹ ہیپنڈ ان 2018. لیکن اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نسبتاً یہ ٹھیک ہے. میں بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. ہاں دیکھیں, آر ٹی ایس بیٹھنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ گیا تھا. 1970 کے الیکشن پہ بھی اعتراضات ہیں, وہ تو اعتراضات موجود ہیں اور ابھی بھی ہوں گے. But these were deliberate. یہ deliberately کیے گئے تھے 2000. یہ جو لیس سگنیچرز ہیں یہی انہی ڈیلیبریشنز کو یا ڈیلیبریٹ جو اٹمپٹس ہیں وہ نہ ہو. فارن آبزرورز کی رپورٹ کے اوپر آپ ریلائی کریں. آپ کی جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہوگا. لوکل سطح پہ جو ہے سول سوسائٹی ہے, آرگنائزیشنز ہیں, وہ رپورٹ کر رہے ہوں گے. ان تمام چیزوں سے ایک جنرل سینس ضرور اور امپریشن کریٹ ہوگا کہ کیا یہ نسبتاً بہتر الیکشن تھے یا نہیں تھے. تو آپ نسبتاً منصفانہ انتخابات کو ویلکم کریں گے نسبتاً؟ دیکھیں, دو چیزوں میں میرا بالکل جو ہے وہ مائنڈ کلیئر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہم کہتے ہیں جی کہ غیر یقینی صورتحال ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, ہم کہتے نہیں معاشی بدحالی ہے, ظاہر ہے تو کہتے ہیں معاشی بدحالی ہے, فلاں ہے. اس کا جو حل ہے وہ غیر متنازع, منصفانہ, غیر جانبدارانہ الیکشن ہے. نہیں, الیکشن ہے کہ سامنے جادوگر الیکشن ہوگا, سارا ٹھیک ہو جائے گا. یہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی, میں دوسرا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں, یہ ضروری ہے ملک میں استحکام لانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ کرکٹ سے چونکہ آپ کا بھی بہت ایک قریبی تعلق ہے, میچ کرکٹ کا ہو رہا ہو نا, ہارنے والی ٹیم بے شک الزام لگاتی رہے کہ بے ایمانی ہوئی ہے, لڑچی ہوئی ہے, پتہ سب کو ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ الیکشن فیئر ہوگا, فری ہوگا, غیر جانبدارانہ ہوگا. بے شک ہارنے والی پارٹی کہے گی کہ جناب یہ دھاندلی ہوگی. آپ بس ہے
दानिशमंदी से थर्ड अंपायर को बीच में से निकाल गए। क्रिकेट के अंदर फैसला जो है जब मुंदाजा तो थर्ड अंपायर के पास जाता है। तो कौन है थर्ड अंपायर? थर्ड अंपायर हो या उधर वो लगी होती है स्क्रीन, वो थर्ड अंपायर की वजह से लगी होती है ना। जो भी हो, मैं थर्ड अंपायर कौन होगा ये जानने के लिए यकीन से ये बात बता रहा हूँ कि इलेक्शन मुनसिफाना होंगे। इल्जाम लगते रहते हैं लेकिन कौम को पता होता है, जैसे अभी कहा ना सेनेटर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया 2018 के जो थे वो अभी देखें इलेक्शन 2018 के बाद आज भी पार्टी इसका जिक्र कर रहे हैं ना। वो बैठा नहीं था, वो बिठाया गया था। वो ऐसा नहीं, लेकिन उन इंतखाबात को सिस्टम करप्ट हो गया था, उसे बिठाया गया था। लेकिन तारिक साहब उन इंतखाबात को जनरल आसिफ गफूर एज DGI SPR उन्होंने तमाम तवानाइयां सर्फ करते हुए उनको कहा था कि मुल्क की तारीख में सबसे शफाफ इंतखाबात हैं। तो आप हंस क्यों रहे हैं साथ फिर? मैं क्योंकि नहीं थे ना, इसमें करते हुए हंस क्यों रहे हैं? बता रहा हूं कि नहीं थे ना, मुझे पता, मैं रिपोर्ट कर रहा था ना, मुझे पता है। उनके अल्फाज पे यकीन रखते थे? बिल्कुल नहीं यकीन रखता मैं। बताइए और पूछे। नहीं रखते थे, मैंने कहा नहीं, वो नहीं, मैंने नहीं किया ना भाई, तभी तो हटा दिया गया। जी बताइए। सवाल यह है तलत, इलेक्शन इस मुल्क में ना बाकी इदारों का या बाकी हमारी इकोनॉमी का जो अचानक सारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, टैक्स स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, पुलिस अच्छी हो जाएगी, फला ठीक हो जाएगा, मीडिया सारा ठीक हो जाएगा, पार्लियामेंट आला फंक्शन शुरू कर देगी। हमारी कोशिश हो सकती है, कोशिश होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए और उस तरफ सफ़र होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सियासी अमल के आगाज़ से, इसकी बेहतरी से ही बाकी चीज़ें की बुनियाद ठीक हो सकती है ना। अगर आपका, और ये नहीं होगा कि किसी एक इलेक्शन के अंदर सारी स्टेबिलिटी आ जाएगी, नो, इट विल टेक टाइम। उससे बाकी चीज़ों के ठीक होने का अमल शुरू होगा, वो ट्रिगर होगा चीज़ें। अब हमें आज भी सियासी जमातों ने, हमारे इदारों ने, मीडिया ने, बाकी लोगों ने, जिम्मेदारों ने, आज भी अगर हमने ये सबक नहीं सीखा कि मुल्क के अंदर होने वाले मुसलसल गैर जो जानबदाराना इलेक्शन थे, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को, रियासत को कमज़ोर किया है और तो आज तबाही फैली हुई है। हम मजीद मुतहम्मल नहीं है। तो आपका मयार क्या होगा ये परखने के लिए कि निस्बतन बेहतर इंतखाबात? मुझे तो बड़ा इस बात से बड़ा खदशा है, और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सबकी भी जिम्मेदारी है। तलत इस इलेक्शन के अंदर जो सोशल मीडिया ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो तमाशे कराने हैं इस मुल्क के अंदर, लोगों के साथ जो पब्लिक ओपिनियन टिल्ट कराए जाएंगे और जो लोगों को एजिटेशन की तरफ लाया जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए जाएंगे, अगर हमने उसका को आज से अजाला शुरू न किया, उसको पहले प्रिएम्प्ट न किया, तो आपके भले इलेक्शन बहुत अच्छे हुए उसको मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। क्या आप पढ़े लिखे सियासतदान हैं और आप ही ये जुमला तराश सकते थे जो आपने तराशा कि आज आपने प्रोग्राम के अंदर इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल का लफ्ज़ भी लगा दिया। और अमूमन माजी में तारीख ये है कि जो इंटेलिजेंस जो है जो कारनामे दिखाती है, लेकिन इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत कहीं पीछे रह जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तबाहियां फेरने जा रही है, बिल्कुल सही। अगर हम उससे नहीं बचे, आज उसकी प्रेम न किया, तो आप देखिएगा अगले इलेक्शन के अंदर तमाशे। तो आप शफाफियत चाहेंगे इंतखाबात में? मुझे चाहूंगा नहीं, मेरी तो कोशिश होगी। और उसके अलावा मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क के इस आइंदा इलेक्शन में भी हम सब ने उसको शफाफ बनाने की बाकायदा विजिबल कोशिश की तो हम सारे मुजरिम होंगे। योर टेक क्या मयार क्या होगा? देखिए तलत, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया डेलिब्रेट, अगर अटेम्प्ट्स ना हो इलेक्शन को सैबोटाज करने की या रिजल्ट्स मैनिपुलेट करने की, तो जो ये लफ्ज़ है ना डेलिब्रेट, ये मेरा ख्याल की वर्ड है। ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है, तो अगर काबिल कबूल हुए तमाम सियासी जमातों को, उसके नतीजे में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो भी ये मुल्क आगे चल पड़ेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात। लेकिन अगर ये हुई कि एक किसी को नेचुरली अगर एक पार्टी मेजॉरिटी ले जाती है तो ले जाए, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसनूई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें, देखिए मैंने मीडिया की दोनों साइडें देखी हैं, उधर बैठ के भी, पब्लिक सेक्टर में भी और मीडिया में भी। मीडिया का बहुत अहम रोल रहा है और माफ़ कीजिएगा हमारा नेगेटिव रोल रहा है। आपको भी पता है, आप भी बबल की बात करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ, हम मीडिया से दूर भी हटे। मीडिया ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है। अभी भी इन इंतखाबात के बाद भी अगर पाकिस्तानी मीडिया ने ना समझा और अपनी रेटिंग के लिए क्या करे फेयर रिपोर्टिंग करे, स्पिन डॉक्टरिंग बंद कर दे। स्पिन डॉक्टरिंग करना हुकूमत के नुमाइंदों का काम। मीडिया स्टैंड लेता है ना? नहीं, स्टैंड नहीं। अमेरिका के अंदर तो आपको कहते हैं जी ये इस फलां कैंडिडेट को आप वोट करें, देखें दे एंडोर्स कैंडिडेट। ये बात नहीं है। मीडिया एक अननेसेसरी कुछ कंट्रोवर्सी उठाता है जो इसलिए होती है कि हमारी रेटिंग हो, और इनको मैं लड़ा। तीसरी और आखिरी बात जो आपने एक पूछा कि मयार कैसे तय होगा, मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ जो इन तमाम सियासी जमातों को करनी चाहिए, वोटर्स टर्न आउट है। अगर वोटर्स का टर्न आउट 50% से ज़्यादा हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इन इंतखाबात के नताइज को कबूलियत होगी।
تو بڑی لاسٹ راؤنڈ بڑا ہی ضروری ہے کاکڑ صاحب کہ سیاسی جماعتیں اپنے تمام تنظیمی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ووٹرز کے ساتھ انگیج کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ الیکشن میں آپ نے شرکت کرنی ہے، کیونکہ ووٹرز جب موٹیویٹ ہوں گے تو الیکشن کے نتائج انڈورس ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف تو اس کے بالکل خلاف جائے گی۔ دیکھیے جی، میں ایک آپ نے جو ڈیلیبریٹ انٹرونشن کا نقطہ تھا اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے جو اہم نقطہ مجھے اس وقت سمجھ آ رہا ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے متعلق یہ تاثر نہیں ہے کہ یہ جیتنے والی جماعت ہے، جو کہ 2018 میں غالباً تھی۔ ٹھیک، ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام جیتے گی، پیپلز پارٹی جیتے گی، مسلم لیگ نون جیتے گی، BNP مینگل جیتے گی، پشتونخوا نیب، ANP، کسی کے متعلق تو ریلیٹیولی ایک فیئر کمپٹیشن کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک، اس میں ہو سکتا ہے کہ میری پارٹی جو ہے نا تھوڑی سی الیکٹورل مس مینجمنٹ کرے، ان کی جماعت کرے، لیکن وہ انسٹیٹیوشنل انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جو انسٹیٹیوشنل سپورٹ فار اینی پرٹیکولر پولیٹیکل گروپ، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ اور ہم نے یہ دیکھا وائلنس کا آپ کو خدشہ ہے، کیونکہ آپ نے حلقوں کے اندر آپ سب نے جانا ہے، آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، اس میں وائلنس کا بھی مجھے بظاہر کوئی ایسا لگ نہیں رہا۔ جیسے ابھی کاکڑ صاحب نے کہا، میں تھوڑا مزید اسے وہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اب ایک نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہوتا ہے اس میں 350 400 پولنگ اسٹیشن ہے، 2 4 10 15 پہ کوئی چھوٹی بہت دیگا مشتی اور بات ہے، یا اس میں کوئی دھاندلی کی رپورٹیں اور بات ہے، لیکن اگر انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر حلقہ وائز مینجمنٹ شروع ہو جائے تو پھر وہ غلط ہے۔ جو 2018 میں ہم نے دیکھا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے، یہ غیر متنازع ہوں گے، یہ شفاف ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی بھی اس وقت جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں افورڈ نہیں کرے گا کہ وہ عمران خان کی طرح ایک ایسے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر بنے کہ 5 سال لوگ اسے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے رہیں۔ لاسٹ 2 منٹ سے آپ ذرا آپ اس کے اوپر اگر ریفلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں وائلنس کی طرف دوبارہ آؤں گا، کیونکہ پنجاب کے اندر انتخابات نہ کروانے کی یا KPK کے اندر انتخابات نہ کروانے کی جو بہت ساری وضاحتیں دی گئی، ان کا تعلق جو بریفنگز بھی دی گئیں وائلنس سے تھا، دہشت گردی کے اندر اپسرج سے تھا، TTP کی ایکٹیویٹیز سے تھا۔ تو آپ چونکہ حلقے کے اندر ہیں اور آپ کی جماعت نے سفر بھی کیا ہوا ہے، تو یو تھنک اٹس اے کنسیڈریشن یا نہیں؟ طلعت صاحب، ایک ہے لوکل وائلنس، لوگوں کی لڑائیاں جھگڑے، ہمارے ٹیمپرامنٹ ایسے ہیں، الیکشن جو نزدیک آتا ہے الیکشن فیور ہو جاتا ہے، ہر جماعت ابھی تو ٹھنڈے مہینوں میں کروا رہے ہیں نا، تاکہ جولائی نہیں، وہ موسم کی گرمی نہیں ہے، لوگوں کے مزاج کی گرمی ہوتی ہے، تو وہ ٹیمپریچر رائز کر جاتا ہے اور لوگ آپس میں ٹالرنس ہمارے ہاں ہے نہیں، ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے تو گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو تھوڑا بہت ٹالرنس کا ایک عمل شروع ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ کوئی اس کو مکمکا کہتا ہے، کوئی اس کو کوئی نام دیتا ہے، آپ نے بھی بڑے کمال نام دیے ہمیں، لیکن آپ سے مراد یہ ہے کہ میڈیا نے اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں ایک ٹالرنس اگر آئی ہے اور ہم نے بیٹھ کے کچھ رولز طے کیے ہیں، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، سارا اس کی روح کے مطابق عمل نہ ہوا ہوگا، لیکن جتنا کیا ایک بہتری کا عمل شروع ہوا۔ اب بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک فرق تو یہ ہوا نا کہ کولیشن میں آپ بیٹھ جاتے ہیں جب، تو آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ آنکھوں کی شرم ہوتی ہے، اکٹھے کام کرتے ہیں، مل جل کے کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، مل جل کے کام کرتے ہیں۔ ایک بیسک کام تو یہ طے کریں، جتنی ممکن ہو سکے ہم اس الیکشن کو فیئر بنانے کی کوشش کریں گے، ہوگا فیئر۔ اور دوسرا یہ کہ ہم دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، یہ دشمنی والا عمل ختم کریں۔ یہ جو نفرت ہے نا سیاست کے اندر، وائلنس بدقسمتی سے بلوچستان اور KP میں بڑی کنسیڈریشن ہوگی، شاید سندھ اور پنجاب میں اتنی نہیں۔ سر یہ نہ اس کو وائلنس کو پاکستان کی سیاست کے خلاف استعمال کیا جائے گا، کوئی تھرڈ اور وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ٹیررزم دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ میں سیریسلی بات کر رہا ہوں، پاکستان جو سانحہ 9 مئی ہے نا، اور سانحہ فرانس کے بعد بدل چکا ہے، اس لیے مجھے اب وائلنس کا اتنا خطرہ نظر نہیں آ رہا الیکشن میں۔ جو ایک میس لیول پہ لوکل وائلنس کی انہوں نے بات کی ہے، وہ تو ظاہر اللہ اس سے بچائے، سب کو محفوظ رکھے، اس کے علاوہ کوئی آرگنائز طریقے سے کوئی وائلنس کرے وہ شاید ممکن نہ ہو۔ چاروں مہمانوں کا بہت اور شکریہ۔ اگر پنجاب میں الیکشن جس طرح ہونا تھا وہ ہوتا تو پاکستان تاریخ کا سب سے بڑا وائلنس دیکھتا۔ الحمدللہ نہیں ہوا، لیکن اگلا الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہونا ہے، KPP میں بھی ہونا ہے، بلوچستان میں بھی ہونا ہے، سندھ میں بھی ہونا ہے اور مرکز میں بھی ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا انتخاب ہوگا۔